Praise Jesus. Hallelujah. सब तशरीफ़ रखेंगे। मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि खुदावंद की हजूरी हमारे बीच में है और हम सब उसकी हजूरी के वसीला से बरकत पा रहे हैं। आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से सब्बत के मालिक यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह सब्बत का मालिक है। सब्बत एक ऐसा दिन था जो यहूदी कौम बड़ी दिल जमाई के साथ गुजारती थी। सब्बत के दिन के अंदर कौम बनी इसराइल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ दुआ और बंदगी करती थी और कुछ नहीं करती थी। और खुदा यीशु मसीह का यह कहना कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है, यह इस बात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह मालिकों का मालिक और खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब और पढ़ें जी जरा उसकी 23 आयत से 28 आयत तक। हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को ज़रूरत हुई और वो भूखे हुए। वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नज़र की रोटियां खाईं, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। हालेलुया। बस इब्ने आदम सब्बत का भी क्या है जी? मालिक है। अगर आप खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को देखें तो खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान यरूशलेम के गिरदोनवा के अंदर यहूदियत मज़हब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और रोमी हुकूमत इस मज़हब को प्रोटेक्ट करती थी। और उनके गिरदोनवा के अंदर चूंकि यहूदियत बहुत तेज़ी से फैल रही थी तो वो 10 एहकामात के ऊपर बड़ी सख्ती से पाबंदी करते थे उसकी। और 10 हुक्मों में एक हुक्म ये था कि सब्बत का दिन क्या करना जी? पाक मानना। मगर कौम बनी इसराइल के सरदारों ने, फकीयों और फरीसियों ने इस दिन की असल अहमियत को खो दिया था। सरदार काहिन और फकी फरीसी जो थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे कवानीन सब्बत के अंदर लागू कर दिए जो खुदा ने नहीं कहे थे। गो खुदा ने यह बात जरूर बोली कि सब्बत के दिन तुमने कुछ नहीं करना, कोई शख्स काम नहीं करेगा। यहां तक कि खुदा ने जानवरों को काम करने से मना किया और खुदा ने बोला कि वो दिन मेरे आराम का दिन होगा, यानी उस दिन तुम आराम करना और मेरी इबादत करना। अगर आप मेरे साथ निकालें जल्दी से खरूज की किताब निकालें जी जरा, उसका 20 बाब और 20 बाब की 8 से 11 आयत पढ़ें जिसमें खुदा सब्बत के बारे में हुक्म देता है। खरूज की किताब 20 8 11। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सबको बनाया और 7वां दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। यानी सब्बत का जो दिन था वो आराम का निशान था। सब्बत का दिन क्या था जी? आराम का निशान था। इस दिन बनीनो इंसान को आराम करने के बोलों कि खुदा ने खुद भी
نمونے کے طور پر 7ویں دن آرام کیا. اور یہ سبت کا جو دن تھا یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا تھا کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا کی بلائی ہوئی قوم ہے. قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک برگزیدہ قوم ہے, کیونکہ خدا نے کبھی کسی قوم کو اپنے حکم یا سبت کا آرام نہیں دیا تھا, بلکہ صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل واحد قوم تھی جس کو خدا نے سبت کا دن دیا, یعنی اپنا آرام دیا. اور یہ آرام کا نشان تھا, اور اس بات کا بھی نشان تھا کہ یہودی قوم جو ہے وہ خدا کی قوم ہے. لفظ سبت جو ہے یہ, جس کو انگریزی زبان میں ہم سبات کہتے ہیں, یہ عبرانی زبان کے لفظ شویتا سے نکلا ہے, جس کے معنی ریسٹ یعنی آرام کے ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر پہلی بار پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 2 آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, جہاں پر خدا نے 7ویں دن آرام کیا. وہاں پہ جو لفظ آرام ہے عبرانی میں اس کو سبت کہا گیا ہے, یعنی خدا نے پہلی بار خود آرام کیا اور اس کے بعد عبادت کے طور پر انسان کو یہ دن دیا تاکہ انسان بھی آرام کر سکے. مگر جس طرح میں نے پہلے بولا, قوم بنی اسرائیل کے سرداروں نے, فقیوں فریسیوں نے اس کی اصل اہمیت کو کھو دیا, اور انہوں نے بہت سارے ایسے قوانین لاگو کر دیے جو کہ خدا نے نہیں کہے تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ تم سبت کے دن کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے, تم چارپائی نہیں اٹھا سکتے, تم نے اگر کنگھی کرنی ہے تو اس کے دندے اتنے ہو تو تم کنگھی کر سکتے ہو, تم جھاڑو نہیں پھیر سکتے, تم اس حد تک پیدل نہیں چل سکتے, تم کپڑے نہیں دھو سکتے. بے شمار ایسی باتیں جو خدا نے نہیں کہی تھی, بلکہ ان فقی فریسیوں نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو لاگو کیا, اور قوم بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے ان چیزوں کے وسیلہ سے ان کو دکھ دینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سبت کے دن کسی کو شفا دینا چاہتا تو وہ شفا نہیں دے سکتا تھا. یعنی شفا لینا اور دینا بھی ان فقی فریسیوں نے سبت کے دن منع کر دیا. اور خدا یسوع مسیح کی اگر زمینی خدمت کو دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے 7 سے 8 ایسے معجزے تھے جو صرف اور صرف سبت کے دن کیے, اور سبت کے دن اس نے اس لیے یہ معجزات کیے تاکہ وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ وہ واحد سبت کا مالک ہے. ہیلیلویا. اور ان معجزات کے وسیلہ سے بھی جو فقی فریسی تھے وہ تنگ تھے کہ یہ سبت کے دن ہی معجزات کیوں کرتا ہے, اور ان کے نزدیک سبت کے دن معجزات ہونا جرم تھا. سبت کے دن آپ معجزہ نہیں کر سکتے تھے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم کس وقت اپنا معجزہ ریسیو کرتے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو جب خدا نے سبت کا آرام دیا, اس میں عبادت کرنے کے بولا, تو اس میں معجزہ کو بری بات نہیں تھی. مگر یہودی قوم کے بزرگوں کے لیے یہ بات بری تھی کہ اگر کوئی شخص سبت کے دن شفا پا جائے, اور وہ اس بات پہ یسوع مسیح کو کنڈیمڈ کرتے تھے کہ تو سبت کے دن یہ کام کیوں کرتا ہے. اور یسوع مسیح انٹینشنلی سبت کے دن معجزات کرتا تھا تاکہ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے. ایک حوالہ نکالیں ذرا, لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب, 13ویں باب کی 10ویں آیت سے پڑھیں جی ذرا 17ویں آیت تک. پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا, اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا, اے عورت, تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے, اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا, 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے, بس انہی میں آ کر شفا پاؤ, نہ کہ سبت کے دن. خداوند نے اس کے جواب میں کہا, اے ریاکارو, کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے, جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا, سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے, اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی. ہاں جی, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم کے جو سردار ہیں وہ یسوع مسیح کو روکتے ہیں کہ تو سبت کے دن معجزات کیوں کرتا ہے.
اور کچھ حوالہ جات کے اندر ہم آگے پڑھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جان بوجھ کر سبت کے دن معجزات کرتا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہودی قوم کو سبت کی ان رسم و رواج سے، ان تمام کاموں سے جو یہودی قوم نے ان پر لاگو کیے ہیں، چھٹکارا دے سکے۔ اسی لیے ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے، اگر ہم متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے بولا، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ اس کا یونانی ترجمہ ہے کہ میں تمہیں سبت یعنی اپنے آرام میں داخل کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو سبت تم مناتے ہو اس سبت کو میں نہیں مانتا، اور یاد رکھو اس سبت کا بنانے والا مالک میں ہی ہوں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس اختیار ہے، میں مالک ہوں۔ یاد رکھیں کہ جو نوکر ہے، نوکر کے پاس اختیار نہیں ہوتا، نوکر جو ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، نوکر اپنے مالک کا محتاج ہوتا ہے، مگر جو مالک ہوتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ با اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ چونکہ یسوع مسیح سبت کا مالک تھا، اس لیے وہ جو کچھ چاہتا تھا وہ ان رسم و رواج سے اوپر نکل کے سبت کے دن میں وہ تمام کام کرتا تھا، تاکہ یہ ثابت کرے کہ سبت کا مالک وہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس نے کس طرح سے قوم بنی اسرائیل کو اس سے چھٹکارا دینا، اس لیے ان 3.5 سالوں میں جو وہ زمین پہ خدمت کر رہا تھا، اس نے سبت کے دن ایسے بہت سارے کام کیے تاکہ وہ اس بات کو ظاہر کر سکے کہ وہی سبت کا مالک ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ سبت کا مالک وہ ہے، یہ اس کی خدائیت کا بھی دعویٰ تھا، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کیا لکھا ہے کہ خدا نے سبت کے دن کو برکت دی اور حکم دیا کہ اس دن کوئی شخص کام نہ کرے، نہ تمہارا بیٹا، نہ تمہاری بیٹی، نہ تمہارا غلام، نہ تمہاری لونڈی، نہ کوئی جانور، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور لکھے کہ خدا نے سبت کو برکت دی، اور اگر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں سبت کا مالک ہوں تو اس کا مطلب تھا کہ وہ خدا ہے۔ ہیلیلویا! اس کا یہ کہنا کہ میں سبت کا مالک ہوں، یہودی قوم کو یہ بتانا تھا کہ میں ہی ہوں جو سبت کا قائم کرنے والا ہوں، میں ہی ہوں جس نے سبت تمہیں دیا ہے، مگر تم نے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سبت اور فسح ایک ساتھ منائی جاتی تھی۔ اگر ہم قوم بنی اسرائیل کو دیکھیں تو قوم بنی اسرائیل جس دن ملک مصر سے نکلے تھے، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ موسیٰ نے ایک رات پہلے فسح تیار کی، اور اگلے دن جب وہ نکلے تو وہ ان کا سبت یعنی آرام کا دن تھا۔ کس بات سے آرام تھا؟ مصری قوم سے، غلامی سے، فرعون سے آرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جس دن مصلوب ہونے والا تھا، اس نے ایک رات پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح منائی، اور فسح منانے کے بعد اسی رات وہ پکڑا گیا، اور جمعے کے دن وہ مصلوب ہوا، جس کو ہم مبارک جمعہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اور جب وہ مصلوب ہوا تو کیا یسوع مسیح اگلے دن مردوں میں سے جی نہیں اٹھ سکتا تھا؟ ضروری تھا 3 دن بعد جی اٹھنا؟ بتائیں، ضروری تھا 3 دن بعد اٹھنا؟ کیا یسوع چاہتا تو اگلے دن اٹھ نہیں سکتا تھا؟ یعنی جس دن جمعے کو یسوع مسیح مصلوب ہوا، وہ چاہتا ہفتے کو جی اٹھتا، لیکن وہ تیسرے دن کیوں جی اٹھا؟ اس نے کیوں سبت کے دن اپنے آپ کو زندہ نہیں ہونے دیا؟ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح اس سبت کو اور ان تمام رسومات کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا تاکہ ان کو اس سبت سے رہائی دے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہفتہ کے پہلا روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے ابدی سبت میں داخل کر سکے۔ وہ ہفتے والے دن نہیں اٹھا، چاہتا تو اٹھ سکتا تھا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبر کے اوپر ہفتے کے پہلے روز جو عورتیں تھیں وہ ملنے آئیں۔ یسوع جانتا تھا کہ حکم کے مطابق انہوں نے سبت والے دن نہیں آنا، اس لیے یسوع مسیح
نے میرا اور آپ کا سبت تبدیل کر دیا ہے۔ آج ہم اتوار کو سبت مناتے ہیں، اصل میں یہ اتوار تو دن ہے، مگر سبت جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے حقیقی آرام کو ظاہر کرتا ہے، جو میں اور آپ یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ابدی آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہودی قوم یاد رکھیں ابھی بھی اس ابدی آرام کے انتظار میں ہے، ان کا وقت ابھی آنا باقی ہے، مگر میرا اور آپ کا سبت جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ ہمیں روحانی طور سے سبت کے آرام میں داخل کر دیا گیا ہے، اور وسیلہ کون ہے؟ سبت کا مالک یسوع مسیح۔ نکالیں مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب، 14ویں باب کی ذرا پڑھیں جی، 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ عید فطر کے پہلے دن یعنی جس روز فسح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح کو تیار کیا۔ جب شام ہوئی 22ویں آیت سے پڑھ لیں۔ اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا، اور ان سبوں نے اس میں سے پیا، اور اس نے ان سے کہا، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ ہاں جی، یہ خداوند کی میز کا واقعہ کس دن ہو رہا ہے جی؟ فسح کے دن۔ خداوند یسوع مسیح نے اس فسح کے اوپر، جس سے اگلے دن سبت تھا، فسح کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن اور اپنے خون کو متعارف کروایا، اور قوم بنی اسرائیل میں سے جو بچائے گئے لوگ تھے، جو اس کے شاگرد تھے، ان کو اس بات کی طرف اشارہ کرایا کہ یہ فسح جو تم اتنے 1000 سالوں سے مناتے آ رہے ہو، اصل میں یہ فسح کا برہ میں ہی ہوں۔ میرا ہی بدن اور میرا ہی خون جو ہے وہ تمہیں آزاد کرے گا۔ اور جس دن ان کا سبت تھا اس دن خدا یسوع مسیح قبر میں تھا۔ جس دن ان کا سبت تھا اس دن وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے رہا تھا، اور اس نے سبت کے دن یہ سارے کام کر کے میرا اور آپ کا سبت تبدیل کر دیا ہے۔ آج ہم فسح نہیں مناتے، آج ہم مسیح کی میز کو جو کہ اس کے خون اور بدن کو ظاہر کرتی ہے ہم مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا فسح پالوس رسول کے مطابق غیر قوموں کے بیل اور بچھڑے نہیں بلکہ یسوع مسیح ہمارا فسح ہے، وہی ہمارے سبت کا آرام ہے، کیونکہ سبت کا مالک یسوع ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس بات کی طرف ہمارا اشارہ کروایا ہے کہ میرے وسیلہ سے تم ابدی آرام میں داخل ہوئے ہو۔ یاد رہے قوم بنی اسرائیل ابھی تک خداوند کے سبت میں داخل نہیں ہوئی۔ خدا نے جب ان کو ملک مصر سے نکالا تھا تو جو پہلا دن ان کے سبت کا یعنی آرام کا تھا وہ جسمانی طور سے آرام تھا، وہ روحانی آرام نہیں تھا۔ مگر میرا اور آپ کا جسمانی اور روحانی آرام ایک ہی بار یسوع مسیح نے ہمیں فراہم کیا ہے، اور وہ اسے اپنی موت کے وسیلہ سے کیا ہے۔ یہودی قوم آج بھی جسمانی آرام میں تو داخل ہوئی ہے، مگر وہ روحانی آرام میں داخل ہوئی، ان کا اصل میں حقیقی آرام میں داخل ہونا بھی باقی ہے۔ ایک حوالہ نکالیں ذرا، عبرانیوں کا خط اس کا 4واں باب، اور اس کی پڑھیں جی ذرا پہلی آیت سے کیا لکھا ہے۔ پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ میں، ہاں جی ایک منٹ، کیا لکھا ہے تیسری آیت میں؟ اور
ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں. کس میں؟ یعنی سبت میں داخل ہوتے ہیں, جس طرح اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. گو بنا عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے, چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا, اور پھر اس مقام پر کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں, اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے. ہاں جی, پہلے کن کو خوشخبری سنائی گئی ہے؟ یہودی قوم کو, اور وہ اس کے آرام میں, یہ ابدی آرام کی بات کر رہا ہے پالوس رسول یہاں پہ, حقیقی سبت کی بات کر رہا ہے جس میں اور آپ داخل ہوئے ہیں. وہ ابھی حقیقی سبت میں داخل نہیں ہوئے, وہ جسمانی طور سے سبت کو آج بھی مناتے ہیں. ان کا سبت کا دن ہفتہ ہے, اور وہ آج بھی سبت کو مناتے ہیں, اور وہ جسمانی طور سے مناتے ہیں. روحانی طور سے وہ ابھی داخل نہیں ہوئے. آگے پڑھیں. تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے, جیسے پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. ہاں جی, پس خدا کی امت کے لیے کیا باقی ہے جی؟ یہ روحانی سبت کے آرام کی بات ہو رہی ہے. اور خدا کی امت کون ہے؟ قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے, کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی. خدا کے آرام میں ابھی تک اگر کوئی انسان داخل ہوا تو وہ یسوع مسیح ہے. اور کس طرح سے وہ داخل ہوا, کیا لکھا ہے؟ دوبارہ پڑھو گا سنیں. کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا. یعنی خدا کی طرح کیا کام کیا یسوع مسیح نے؟ یسوع مسیح زمین پر آیا, اس نے 33.5 سال زمین پر گزارے, 3.5 سال خدمت کی, اور خدمت کے اندر اس نے بے شمار لوگوں کو یہ اپنی الوہیت کے بارے میں بتایا, خدا باپ کے بارے میں بتایا, پاک روح کے بارے میں بتایا, نجات کے بارے میں بتایا. اور 3.5 سال کے بعد جب وہ مصلوب ہوا تو اس کا کام ختم ہوا اور وہ آرام میں داخل ہوا. یہ اس کا کام تھا, یہ اس کی اسائنمنٹ تھی کہ مجھے اور آپ کو نجات دے, اور وہ ہمیں نجات دے کے یعنی اپنے کام کو پورا کر کے آرام میں داخل ہوا. اور 11ویں میں لکھا, پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے. یعنی خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو حقیقی سبت میں داخل کر دیا ہے. میں اور آپ آج یہودی قوم کی طرح سبت نہیں مناتے ہیں کہ ہم نے ہفتے کے دن صرف دعا کرنی ہے اور ہفتے کے دن میں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا, بلکہ آج میں اور آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے 24/7 دعا کر سکتے ہیں. ہیلیلویا. یہودی قوم جو تھی وہ سبت کے دن اپنے آپ کو پاک کرتی تھی, مگر میں اور آپ جو حقیقی سبت میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں, ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں ہر روز ہر لمحہ پاک کرتا ہے. ہمارے لیے ہر روز سبت کا دن ہے. ہمیں صرف اور صرف ہفتے والے دن اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا. سردار کاہن اپنے آپ کو سبت کے دن پاک کرتا تھا, یہودی قوم اپنے آپ کو سبت کے دن پاک کرتی تھی, مگر میں اور آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہر روز اس ابدی سبت کا حصہ ہیں. ہم ہر روز اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں کیونکہ سبت کا مالک میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے. آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہمارا سبت جو ہے وہ یہودی قوم کی طرح کا نہیں ہے, بلکہ ہمارا سبت کیا ہے؟ ہمارا سبت ہر روز ہے, کیونکہ یسوع مسیح جو کہ سبت کا مالک ہے اس نے کہا, آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اس نے مجھے اور آپ کو آرام دے دیا ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ہم اس فانی جہاں سے کوچ کریں گے, اگر ہم نجات یافتہ ہیں, ہم ایماندار ہیں, تو ہم سیدھا آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے جہاں پہ سبت کا مالک بیٹھا ہوا ہے. یہودی قوم کے پاس یہ امید نہیں تھی. یہودی قوم آج تک خرسطس کا انتظار کرتی ہے جس نے آ کے ان کو نجات دینی ہے, پر میں اور آپ, ہمارا خرسطس جو سبت کا مالک ہے وہ آ چکا ہے, جس نے ہمیں
ابدی سبت میں داخل کر دیا ہے. اس لیے ہمیں ایک دن عبادت نہیں کرنی, ہمیں ہر روز عبادت کرنی ہے, ہمیں ہر لمحہ پاکیزگی میں رہنا ہے, ہمیں ہر لمحہ ابدی سبت کو مانتے رہنا ہے. جس طرح خدا نے بولا کہ سبت کا دن پاک ماننا, ہمیں ہر لمحہ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو شامل کرنا ہے, کیونکہ اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ سبت کا مالک ہمارے ساتھ ہے. پریز گاڈ. خدا یسوع مسیح نے کیا بولا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. یعنی پاک روح جب ہمارے ساتھ ہے تو پاک روح کے وسیلہ سے ہم اس ابدی سبت کا حصہ ہیں جس کا مالک یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو نجات دی ہے اور اس قابل کیا ہے کہ ہم ان دنیاوی رسموں سے, آپ سوچیں کیسی عجیب بات ہو کہ اگر میٹنگ کے اندر کوئی شفا پا جائے اور میں بولوں کہ آپ نے کیوں شفا پائی ہے, آج آپ کو شفا نہیں پانی چاہیے. یہودی قوم ایسی تھی, یعنی ان کے سردار جو تھے, میٹنگ عبادت ہو رہی ہے, یسوع مسیح نے شفا دے دیا, وہ کہتے تو نے شفا کیوں پائی ہے, تو نے کیوں اس کو شفا دی ہے. آج ہمارے لیے وہ تمام بیریئر توڑ دیے گئے ہیں. میں اور آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ عبادت میں شفا پاتے ہیں کہ سبت کا مالک ہمارا نجات دہندہ ہے. ہیلیلویا. اس نے ہمارے لیے تمام بندشیں توڑ دی ہیں, اس نے سارے دروازے کھول دیے ہیں اور ہم سب کو نجات میں داخل کیا ہے اور اس قابل کہ ہم اس کے نام کو جلا دے سکیں. پریز گاڈ. آج اس آخری بات کر کے ختم کروں گا. ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے, کیا ہم یہودی قوم کی طرح رسمی زندگی تو نہیں جی رہے. یہودی قوم کی رسمی زندگی کیا تھی کہ وہ ایک دن صرف عبادت کرتے تھے جو سبت کا دن تھا, باقی 6 دن وہ کیا کرتے تھے نہیں پتا. ہمارے لیے جو خاص بات ہے, ہم نے صرف اور صرف اتوار کو بات نہیں کرنی ہے, بلکہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ خداوند کی پریزنس میں رہنا ہے. ہمارے ذہنوں میں اس کی پریزنس کا ہونا ضروری ہے, تب ہی ہم ابدی اور حقیقی سبت میں داخل ہوتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس قابل کر دیا. ہیکل کا پردہ اس لیے پھٹا تھا تاکہ سردار کائنوں کی ضرورت نہ پڑے خدا سے بات چیت کرنے کے لیے, بلکہ پوری قوم براہ راست خدا سے بات کر سکے. آج میں اور آپ براہ راست خدا سے بات کرتے ہیں, خدا ہم سے بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے سبت کا دن اور وقت تبدیل ہو چکا ہے. ہمیں ابدی سبت میں داخل کر دیا گیا ہے اور یسوع مسیح جو سبت کا مالک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.